آج 1 फरवरी 1971 है। मुझे ढाका आए 20 रोज़ हो गए हैं। सच्ची बात तो ये है कि इन 20 दिनों में सिवाय मामूल की मशकों के और मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ रात को कभी कभी हमारी गश्त की ड्यूटी लग जाती है, बाकी सारा दिन हमें छावनी में पाबंद रखा जाता है। दिन के औकात में तो किसी ज़ाती काम से भी हम वर्दी पहनकर कम ही बाहर निकलते हैं। एक कमांडो के लिए यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना बड़ा मुश्किल है। आज से 25 रोज़ पहले जब मैं पोठोहार की तपती धूप में अपनी कंपनी के साथ मामूल की मशकों में मसरूफ़ था तो मुझे अचानक ही ओसी ने तलब कर लिया। वेल डन कैप्टन, उन्होंने अपने सामने रखी फाइल पर निगाह डालकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस फाइल में मेरी सालाना रिपोर्ट और साहब का रिकॉर्ड था। कल रात हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। उन्होंने मुख्तसर हुक्म के साथ मुझे वापस जाने का इशारा किया। यस सर। मैंने एड़ियाँ बजाईं और वापस चला आया। मैं पाक फौज की कमांडो बटालियन का कैप्टन था और मेरी तरबियत इस नहज पर की गई थी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना कर सकूं। यूं तो ज़माना अमन में भी हमारी तरबियत होती रहती थी, लेकिन इन दिनों हमारी मामूल की मशकों में भी कुछ ज़्यादा ही सख्ती आ गई थी, जो इस बात का वाज़ह इशारा था कि हम बहुत जल्द आजमाइश की भट्टी का ईंधन बनने वाले हैं। अगले रोज़ अलग सुबह हमने बोरिया बिस्तर बांधा और खुश्क बेआबो गया पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों, गहरे और बल खाते पहाड़ी नालों के बीचों बीच लोगों की नज़रों से खुद को महफूज रख कर सफ़र करते हुए तकरीबन 60 मील पैदल चलकर रात के अंधेरे में अपने हेडक्वार्टर रिपोर्ट दी। तरबियती मश्क में यह हेडक्वार्टर भी जंगी असूलों के मुताबिक मोबाइल था। हेडक्वार्टर में आज खिलाफ मामूल उन इलाकों में ज़ेर मश्क कंपनियों के तकरीबन सभी कमांडोज जमा थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि ज़रूर कोई अहम मिशन हमें सौंपा जाने वाला है। पिछले 2-3 माह से हमें यहाँ मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ी तशवीशनाक इतलात मिल रही थीं। मेरा सियासी शऊर अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ था कि इन इतलात से मुतल्लिक कोई राय कायम कर सकूं। बस दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह हम पर रहम कर दे। रात के खाने के बाद ब्रिगेडियर साहब ने, जो खुसूसी तौर पर इन मशकों की निगरानी कर रहे थे, हमारी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। मुकामी ज़ेर मश्क कंपनियों के तमाम कमांडोज मौजूद थे। यहाँ ब्रिगेडियर साहब ने हमें 2 घंटे ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में मशरकी पाकिस्तान की अफसोसनाक सूरत हाल से बाखबर करते हुए हमें बताया गया कि दुश्मन की रेशा दौरानियाँ रंग लाने वाली हैं और मुकामी गद्दारों की मदद से उसने तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही हमें मुतला किया गया कि कमांडोज की 3 कंपनियाँ ढाका जा रही हैं। उनमें सर फहरिस्त मेरी कंपनी थी। हमें अपने घरों को इतला देने के लिए 3 दिन की छुट्टी दे दी गई। यहाँ से मेरा गाँव बमुश्किल 60-70 मील दूर था। रात आंखों में कट गई। मुझे इससे पहले 68 में 6 माह मशरकी पाकिस्तान में गुजारने का इत्तफाक हो चुका था, लेकिन तब हालात आज से यकसर मुख्तलिफ थे। आज जब मैं घर ये इतला देने जा रहा था कि हम महाज की तरफ जाने वाले हैं, तो एक बेनाम से खदशे ने मेरे जहन में सर उठाना शुरू कर दिया था। मुझे ये एहसास होने लगा था कि हम एक तवील और थका देने वाली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस जंग का इख्तिताम भी इसके आगाज़ की तरह बहुत लंबा था। उस रोज़ हमें सिर्फ किसी अहम मिशन पर जाने का हुक्म मिला था। उस मिशन की नोयत से आगाही नहीं दी गई थी। शाम को जब मैंने अपने हेडक्वार्टर रिपोर्ट की तो कर्नल साहब ने मुझे रात के खाने के फौरन बाद ही अपने ऑफिस में तलब किया था। रात की आमद का इंतजार मैंने एक एक लम्हा गिन कर किया। खाने के बाद जब मैंने कर्नल साहब को रिपोर्ट की तो वो अकेले अपने सामने नक्शा फैलाए बैठे थे। मेरी आमद पर उन्होंने नक्शा समेट लिया। वो सितंबर 65 के इब्तदाई दिन थे। इससे पहले हमें एक मखसूस किस्म की मशक करवाई गई थी, जिसके मुताबिक कमांडोज पैरा लैंडिंग करने के बाद एक खास मुकाम पर इकट्ठे होते थे और वहां से टोलियों की शक्ल में बढ़कर दुश्मन पर हमला किया जाता था। मिशन मुकम्मल होने के बाद हर टोली अपने अपने कमांडर के साथ वापस आती थी। इस तरह की खसूसी मशकें अमूमन ख़ास हालात ही में करवाई जाती हैं। तब मेरी उम्र ही क्या थी, बमुश्किल 20 साल। कुछ भी हो, आज मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि उम्र के साथ साथ इंसान को हासिल होने वाले तजुर्बात की अपनी एक ख़ास अहमियत होती है। उन दिनों में मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने अपनी जंग आज़ादी का भरपूर आगाज़ कर रखा था। सरहदों पर पेश आने वाले वाक़यात और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल के पस मंज़र में की जाने वाली ये ख़ास मशकें खसूसी अहमियत की हामिल थीं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं उन्हें मामूल की कार्रवाई ही समझता रहा। हेलो बॉय, कर्नल साहब ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। यह कर्नल साहब मेरे वालिद के साथ कभी फ़ौज में रह चुके थे और उन्हें अच्छी तरह जानते थे। मैंने बजा तौर पर महसूस किया कि उनके दिल में वालिद साहब का जो एहतराम मौजूद है, इसकी झलक कभी कभी मेरे सामने उनके खसूसी बर्ताव की सूरत में नज़र आ जाती थी। हालांकि फ़ौजी ज़िंदगी तो है ही डिसिप्लिन का नाम, लेकिन मैं खुद हैरान रह जाता जब कभी कभी वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी पर उतर आते थे। हवालदार शेर दिल खान के बेटे, आज तेरे इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है।
انہوں نے حسب معمول بڑی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی۔ اوکے سر۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے تو ایک لمبی ہوں سے اس پر ساتھ کیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی۔ گاؤں سے آ رہے ہو؟ کیا حال ہے حوالدار صاحب کا؟ یار بڑا تگڑا آدمی ہے، کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا، مجھے تو دیکھتے ہی ایٹ ون سمارٹ ہو جائے گا۔ گنی مونچھوں کے پیچھے سے ان کا کہکہا گونجا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ سلگانے لگے۔ شاید اپنے پہلے فکرے کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب یقین ہو چکا ہوگا کہ حوالدار شیر دل خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچانک ہی میری طرف گھومے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب جاؤں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں باہر آ گیا۔ اس روز میں نے میس میں موجود تقریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بے کلی سی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید سب کا حال میرے جیسا ہی تھا۔ رات 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ میرے علاوہ کمیشن رینک کے تقریباً 20 افسر وہاں موجود تھے۔ ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی تگڈم نمایاں تھی۔ تگڈم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پور، ہلواڑا اور پٹھان کوٹ مراد لیا کرتے تھے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے بھرپور اور گمبھیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جنگ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے۔ آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلد ہی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے۔ کمانڈوز، قوم کی نظریں آج تمہاری طرف اٹھی ہیں، انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگلے 2-3 روز میں کسی بھی وقت آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کی اس تگڈم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہوگی۔ دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑی۔ ہم سانس رو کے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمانڈوز، رات کی تاریکی میں یہ مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور اپنی قوت کے بلبوتے پر سرحد عبور کر کے واپس پاکستان پہنچنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے تگڈم کی وضاحت شروع کر دی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے، آبادی، ندی نالے، پل، آباد اور ویران علاقے، فوج کے ممکنہ ٹھکانے۔ ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا۔ میرے حصے میں 10 جوان آئے تھے۔ ہمیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے قریب اترنا تھا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا تھا۔ مجھے پیراشوٹ ونگ سے آئے ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائشوں کے عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی ہی کہ ہمیں دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا۔ اس روز سر شام ہی ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا۔ ہم لوگوں کو 5-5 ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورس کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے روانگی میں بھی کچھ دیر ہو گئی تھی۔ منصوبہ بندی کے مطابق ہمیں رات کی تاریکی ہی میں اپنا کام مکمل کر کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستانی سرحدوں کی طرف لوٹ آنا تھا۔ ہمیں آج صبح ہی بھارت کی طرف سے آل آؤٹ حملے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تب سے اب تک میں محسوس کر سکتا تھا کہ جس صورتحال سے میں گزر رہا ہوں، یہاں موجود ہر کمانڈو اس کیفیت کا شکار ہے۔ صبح سے اب تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی ہوں۔ میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس نوعیت کی مشقوں میں میرے ساتھ حصہ لیا تھا، کشمیر کے محاذ پر مصروف جہاد تھے۔ صبح سے اب تک مختلف ٹولیاں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ کمانڈوز کسی بھی فوج کی ریڑھ کی ہڈی شمار کیے جاتے ہیں۔ فعال، متحرک اور ہر دم تیار کمانڈوز ہی کسی فوج کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ شدت سے اس تلخ حقیقت کا ادراک اور کسے ہو سکتا تھا۔ ہمیں علم تھا کہ ہم ایک چھوٹی فوج کے سپاہی ہیں جس کا مقابلہ ٹڈی دل کے ایک بہت بڑے جم غفیر سے ہے۔ ہمیں یہ لڑائی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمان کے بلبوتے پر لڑنی تھی۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے بھی یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ ان کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منصوبہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے کردار پاکستانی کمانڈوز ہیں۔ حد سے بڑھا ہوا اعتماد بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے، جس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو بعد میں ہوا۔ دشمن کے پیٹ میں اسپیشل سروس گروپ SSG کے سرفروشوں کو اتارنے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ انہیں ان سربلندوں کو واپس لانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی لمحے ہم محاذ جنگ پر پہنچنے والے تھے، اور ابھی تک ہمیں ان علاقوں کے نقشے بھی مہیا نہیں کیے گئے تھے جہاں ہمیں اترنا اور کام کرنا تھا۔ جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے فورس کمانڈر میجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں بھی ان کی آنکھیں اور ماتھے پر ابری سلوٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ان کے قریباً سامنے بیٹھا تھا۔
ٹرک میں گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جب بھی اچانک میری نظروں کا تصادم میجر صاحب کی نظروں سے ہوتا، ایک جرجری سی میرے بدن پر طاری ہو جاتی۔ میں کپکپا کر رہ جاتا۔ اپنے آدمیوں کو پہچانو۔ مجھے ٹریننگ میں پڑھایا ہوا سبق یاد آ گیا۔ یہ خاموشی اب مجھے کھلنے لگی تھی۔ میں ابھی بولنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش ہی کر رہا تھا جب اچانک میجر صاحب کی داڑھ گونجی۔ جوانوں، جنگ تمہارے لیے کوئی اجنبی شے نہیں۔ تم صدیوں سے لڑتے آ رہے ہو۔ تم میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کے آباء و اجداد کا شمار بھی سپاہ گیری تھا۔ آج بہت مدت کے بعد ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ پاکستان کے شیر دل جوانوں، سپاہی کا کام سوچنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ اپنے ذرائع پر نظر نہ رکھنا، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا۔ تم وہ ہو جن کے آباء و اجداد نے صدیوں پہلے ایک مسلمان زادی کی فریاد پر اس ملک کے ساحلوں پر قدم رکھا تھا، اور دنیا نے دیکھا وہ قندھار سے راس کماری تک چھا گئے۔ جوانوں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جانا۔ اللہ اپنی مدد کا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ میجر صاحب کی بات کے اختتام پر جوانوں کے چہرے جوش غضب سے تمتمانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے قہر جھلکنے لگا تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری تو زبان ہی جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں مطلوبہ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھیں۔ ایئرپورٹ سے کافی فاصلے ہی پر ہمیں اپنے شہبازوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ ہمارے شہباز یہاں سے دشمن پر جھپٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے طیاروں کے انجنوں سے ہونے والی گڑگڑاہٹ ہماری رگوں میں در آئی تھی۔ مجھے اپنے وجود میں طیاروں کا شور اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ سے دور ہی ہمارا ٹرک رک گیا۔ یہاں ایئر فورس کے مستعد پروسٹ گارڈ ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ فال ان، میجر صاحب کی داڑھ گونجی۔ وہ سب سے پہلے ٹرک سے باہر نکلے تھے۔ جوان اس حکم پر بجلی کی سی پھرتی سے چھلانگے لگاتے باہر آئے اور لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ مارچ، اگلا حکم ملا۔ ہماری رہنمائی کے لیے ایئر فورس کے پروسٹ مارشل موجود تھے۔ ہم ان کی رہنمائی میں وہاں سے نزدیک ہی ایک جگہ پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں کیروسین لیمپ کی مدھم روشنی موجود تھی۔ احتیاط اتنی برتی گئی تھی کہ یہاں سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں ہمارے اوسی بھی پہلے سے موجود تھے اور دیوار پر ایک بڑا نقشہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس نقشے کے ذریعے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ہدف سے متعلق ہدایات دی گئیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ گروپ کمانڈوز کو ابھی تھوڑی دیر بعد ٹارگٹ سے متعلق نقشے فراہم کیے جائیں گے۔ اوسی صاحب نے ایک مرتبہ پھر جوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ سب کو باری باری سمجھایا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور گفتگو کے خاتمے پر کرنل صاحب ہمیں خدا حافظ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ان کی روانگی کے فوراً بعد ہی میجر صاحب کی گونج سنائی دی، کمانڈوز گیٹ ریڈی۔ ہم سب ایک تنظیم لیکن بہت تیزی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے کندھوں پر لٹکے تھیلے کھولے اور اپنے اپنے ہارنس پہننے لگے۔ ہارنس اور پیراشوٹ میں ملبوس ہونے میں ہم نے بمشکل 3 منٹ لگائے تھے۔ اپنے اپنے ہارنس پہن کر ہم فوراً ایک ترتیب میں کھڑے ہو گئے۔ میجر صاحب بھی اس دوران تیار ہو چکے تھے۔ ان کی دوبارہ للکار گونجی۔ دوسرے ہی لمحے ہم ایک دوسرے کا فضائی لباس چیک کرنے میں مشغول تھے۔ یہ عمل بھی 3-4 منٹ میں انجام پا گیا۔ کمانڈوز ہتھیار سنبھالو، اگلا حکم ملا۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار چوم چوم کر اٹھائے تھے۔ خود میرے جذبات کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے سٹین گن کا سلنگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے چوما تھا۔ فال ان کمانڈوز، میجر صاحب داڑے۔ ہم لوگ فوراً ہی اس کمرے سے باہر قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر گروپ کمانڈر کے جوان اس کے دائیں بائیں جم کر کھڑے تھے۔ 6 ستمبر کی وہ رات قوم کے مقدر کا ستارہ بن گئی تھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شہباز دہاڑتے ہوئے آسمان کے سمت اٹھتے اور اس کی لامحدود وسعتوں میں دور کہیں گم ہو جاتے۔ ہماری نظریں آخری دم تک ان طیاروں پر جمی رہتی جو دشمن کی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے یہاں سے آ جا رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ میری طرح میجر صاحب کی نظریں بھی نہ جانے اب تک کتنی مرتبہ اپنی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کا جائزہ لے چکی تھیں۔ ہمارا مقررہ وقت بھی گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں بھارتی کرنسی اور نقشے فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ جوان جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ آیا جب ہمیں نقشے اور کرنسی فراہم کی گئی۔ آغاز اچھا نہیں ہوا تھا۔ پلاننگ میں یقیناً کہیں نقص رہ گیا تھا، لیکن یہ سوچنا ہمارا کام نہیں تھا۔ ہم تو کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ بالآخر وہ مبارک ساعت آ ہی گئی جب حملے کا وقت بدل کر رات 2:10 پر کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک رات کے 2 بجے ٹرک ہمارے قریب آ کر رکا۔ میجر صاحب قطار کے ایک سرے سے چلتے ہوئے دوسرے سرے تک جوانوں کے چہروں پر نظر دوڑاتے ہوئے نکل گئے۔ کمانڈوز، میجر صاحب کی آواز نے قہر برسایا۔ آخری جوان، آخری گولی تک لڑو، سنگینیوں سے لڑو، خالی ہاتھ لڑو، گرفتاری کی صورت میں اپنے ہتھیار تباہ کر دو، شناخت ختم کر دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فضائیں چنگاڑی، موو۔ میجر صاحب کا نعرہ مستانہ گونجا۔ کمانڈوز نے جوش غضب سے اپنے دائیں ہاتھوں میں پکڑی گنے بلند کر کے نعرے بلند کیے اور ہم سب پلک جھپکتے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ ٹرک بڑی تیزی سے رن وے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ رن وے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کمانڈوز کے مخصوص نعرے سنائی دے رہے تھے۔
جلد ہی مخالف سمت سے آنے والے 2 ٹرک بھی ہمیں نظر آ گئے۔ ہمارے اور ساتھی بھی شہادت گاہ عشق میں ہمارے ساتھ ہی قدم رکھ رہے تھے۔ رن وے پر 3 دیوہیکل C-130 جہاز ہمیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہوائی اڈہ اس دوران اللہ اکبر کے نعروں سے مسلسل گونج رہا تھا۔ ان جہازوں کو ایئر فورس کے جوانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہوائی اڈے کا تقریباً سارا ہی عملہ تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھ کر ہمارے استقبال کو آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ میں شاید زندگی بھر اس فلائٹ سارجنٹ کو نہ بھول پاؤں گا جس کا نورانی چہرہ جوش عقیدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو جہاد کی ترغیب دو، اور اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مزید چند منٹ تک ہم یہاں رکے تو شاید شدت جذبات سے پھٹ جائیں گے۔ ہمارا ٹرک جیسے ہی ایک C-130 کے نزدیک پہنچا، اس کی ٹیل کھل گئی۔ سب سے پہلے حسب روایت میجر صاحب چھلانگ لگا کر باہر کودے۔ کم آن ٹائیگرز، وہ دھاڑے۔ کمانڈوز ٹائیگرز کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کے سے انداز میں جہاز کی طرف لپکے۔ سوار ہونے پر کمانڈوز کے کندھے پر میجر صاحب تھپکی دے کر آہستہ سے فی امان اللہ ضرور کہتے تھے۔ چند ہی منٹ پر جہاز کی دم بند ہو گئی۔ مجھے فوراً ہی پیراشوٹ ٹریننگ ونگ یاد آ گیا۔ ابھی مجھے اپنی تربیت مکمل کر کے واپس آئے 2 ماہ ہی گزرے تھے جب قدرت نے مجھے آزمائش کی بھٹی میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں کڑی کڑی آزمائشوں سے گزرا تھا۔ PTW میں گزرا ایک ایک لمحہ سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میری تربیت کرنے والے سٹاف کی شکلیں ایک ایک کر کے میرے سامنے نمایاں ہونے لگی تھیں۔ وہ سب لوگ سوال بن کر میرے سامنے کھڑے تھے اور اپنی تربیت کا حق مانگ رہے تھے۔ انہوں نے دن رات ایک ایک لمحہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ تربیت کا ایک ایک سبق میرے لاشعور میں جاگ اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے بند ہو گئے۔ جہاز کے انجن زوردار گڑگڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ مخصوص بتیوں نے جل بجھ کر جہاز کے ٹیک آف کرنے کا اشارہ دیا، اور چند منٹ بعد ہی ہم فضا کی لامتناہی وسعتوں میں گم اپنے اپنے مستقر کی طرف محو پرواز تھے۔ جہاز میں سکوت طاری تھا۔ انجنوں کی گڑگڑاہٹ تھی یا پھر ہماری سوچیں۔ میں جان سکتا تھا یہاں موجود لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے حوالدار مہر خان پر میں نے ایک نظر ڈالی۔ وہ بے اختیار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچانک ہی جہاز کے اندر لگی سرخ بتی جلنے لگی۔ ڈراپنگ زون آ گیا تھا۔ تیار کمانڈوز، ڈراپنگ زون۔ پائلٹ کا مختصر پیغام سنائی دیا۔ نعرہ تکبیر۔ حوالدار مہر خان شدت غیظ و غضب سے پھٹ پڑا۔ اللہ اکبر۔ کمانڈوز تن کر کھڑے ہو گئے۔ چیک۔ میجر صاحب کا حکم سنائی دیا۔ ہر کمانڈوز باری باری اپنے سے اگلے جوان کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرتا اور پاس کہہ کر اپنی طرف سے اس کے صحیح ہونے کا اعلان کر دیتا۔ یہ سارا عمل بمشکل 2 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ کمانڈوز مشینی انداز میں اپنی تربیت دہرا رہے تھے۔ عین ان لمحات میں جہاز کے دروازوں پر لگے سرخ بلب روشن ہو گئے۔ ان بلبوں کے اوپر لگی ایک گھڑی میں ہندسے جلنے اور بجھنے لگے۔ سٹینڈ ان ڈور، میجر صاحب پکارے۔ سر بلند جالے موک ڈورز کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے چھلانگ لگانے کی سعادت مجھے نصیب ہونے والی تھی، کیونکہ ہماری تربیت کے مطابق میدان عمل میں ہر کام کا آغاز ہمیشہ افسر کرتے ہیں۔ جیسے ہی اپنی اسٹیٹک لائن سیدھی کر کے دروازے تک پہنچا، اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے وجود کے ڈگمگانے کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن یہ لمحہ انسانی سوچ سے بھی مختصر تھا۔ میرے قدم تو جیسے فرش میں گڑھے ہوئے تھے۔ جمپ کمانڈوز۔ میجر صاحب کی داڑھ جہاز میں ہوا کے زور سے در آنے والے شور پر مکمل حاوی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی اسٹیٹک لائن کو جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلا اور دشمن کی فضاؤں میں چھلانگ لگا دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد ایک زوردار جھٹکے سے میرا پیراشوٹ کھل گیا۔ میرے حواس مکمل بحال تھے اور آنکھیں بخوبی فضا کا جائزہ لے سکتی تھی۔ بوڑھا آسمان میرے ساتھ ساتھ زمین کی طرف جھک رہا تھا۔ ستارے ٹمٹما کر میرے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ میں اپنے ارد گرد فضا میں اپنے ساتھی چھاتا برداروں کا بخوبی نظارہ کر سکتا تھا۔ ہمارا پائلٹ بڑا ذہین تھا۔ وہ جہاز کو دشمن کے ریڈار کی برقی آنکھوں سے بچا کر بڑی ہوشیاری سے یہاں تک لے آیا تھا، لیکن نیویگیٹر شاید اندازے کی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔